बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। जब से मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने 6 जजों के ख़त वाले केस में फ़रीक बनने की बात की है, सुप्रीम कोर्ट से रजू करने की बात की है, उस वक्त से मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं और वाज़े तौर पे 2 धड़े जो हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों धड़ों में किस किस्म के लोग शामिल हैं और उनका क्या मौक़िफ़ है, ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले 2 और बड़े अहम मौज़ू, एक तो सानिया नौशकी और दूसरा जो बहावलनगर में वाक़या हुआ उसकी जो जॉइंट इंक्वायरी टीम है वो तश्कील दे दी गई है। आईजी पंजाब पुलिस जो हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, वो भी ये बात कर चुके हैं, अपना वीडियो बयान वो जारी कर चुके हैं कि अब सुलह हो गई है और फिर जो है वो जॉइंट इंक्वायरी टीम बनेगी, वो बन गई है। इसके बावजूद जो पुलिस वाले हैं वो जिस तरह का रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पे, उससे ये एक चीज़ समझ आ रही है कि जनाब एक तो इनकी जो तरबियत है पुलिस की, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, सुकम है, बल्कि ना होने के बराबर डिसिप्लिन है ही नहीं, जो ये नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये नज़र आ रही है कि जो आला हुक्काम है पुलिस के, उनकी अपने मातहतों के ऊपर गिरफ्ती कोई नहीं है, ग्रिप ही कोई नहीं, ढीले ढाले और अपनी मर्जी कर रहे हैं। ये नौशकी वाला जो सानिया है, आपके इल्म में होगा कि जनाब कुछ लोग जो हैं वो तफ्तान जा रहे थे ईरान ज़ियारतों के लिए, एक बस थी और फिर वहाँ नौशकी आपको पता है कि कोयटा से 150 किलोमीटर मशरक में वाक़ है और पहले भी वहाँ एक बड़ा सानिया फरवरी 2022 में हो चुका हुआ है जब एफसी के हेडक्वार्टर पे हमला किया गया था। अब उस बस को एक पुल पे रोक लिया जाता है और मुसल्लह अफराद दाखिल होते हैं बस में और वो शनाख्ती कार्ड देखते हैं लोगों के और कहते हैं पंजाबी जो है नीचे उतर आए। 9 लोगों को बस से नीचे उतार लिया जाता है। अब जो एनी शाहदीन हैं वो ये कहते हैं कि उस बस में और पंजाबी भी थे, लेकिन उन लोगों को निकाला गया जिनके साथ औरतें और बच्चे नहीं थे, ऐसे पंजाबी। और फिर वो कहते हैं जनाब फायरिंग होती है, बाहर फायरिंग की आवाज़ आती है और फिर उन 9 लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। अब इसके पीछे कौन है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तालिबान की सरपरस्ती, हमायत या वहाँ जो भी कौम परस्त हैं इस तरह के रखते करने शिद्दत पसंद, वो लोग उसके पीछे हैं। पाकिस्तान दुश्मन इन दहशत गर्दों को पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों की हिमायत तो हासिल है ही, लेकिन कुछ ऐसे किरदार भी हैं, सरकारी किरदार, सरकारी सतह पे जो लोग इनकी सरपरस्ती करते रहे हैं उनको कोई नहीं पकड़ रहा। चलो इनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, ये मारे भी जा रहे हैं, ये कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, इनकी कमर भी टूट रही है, फौज भी कुर्बानियाँ दे रही है, पुलिस भी कुर्बानियाँ दे रही है, लेकिन जो कहते हैं ना पंजाबी कि जनाब चोर नू ना फड़ो, चोर दी मां नू फड़ो। अब चोर की मां को कोई नहीं पकड़ रहा। जब तक चोर की मां नहीं पकड़ी जाएगी ये लोग जो हैं इनका कला कमा नहीं हो सकता। अब जो मैं बात कर रहा हूं कि चोरों की मां को पकड़े, जब ये इनखला होता है अफगानिस्तान से अमरीकियों का, तो जनाब इनकी सरपरस्ती के लिए इन लोगों की कौन साहब गए थे, कौन साहब चाय का कप पी रहे थे और तस्वीर बनवाई थी उन्होंने, और जो उसको अमेरिका के इनखला को तालिबान की फतह करार दिया था, कौन सी हुकूमत थी वो? ये इमरान खान साहब का दौर था ना। और वहां कौन गए थे? जनरल फैज हमीद साहब, और सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे थे। एक तो वो हो गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, उनसे पूछे ना भाई ये सिक्योरिटी पॉलिसी जो उस वक्त बनाई थी आप लोगों ने, क्या आपने ये चीजें मद्देनजर नहीं रखी थी? और दूसरे जिन्होंने सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दी वो कौन साहब थे? वो जनरल बाजवा साहब थे, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। और फिर ये पॉलिसी बनाने में पेशवेश कौन थे? इमरान खान साहब और आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब के दस्तखतों से, उनकी मंजूरी से जज्बा खैर सगाली के तहत 100 दहशतगर्द छोड़े गए थे, संगीन मुकदमात में मुलव्वस। और इमरान खान साहब तो बरमला ये कहा करते थे कि जनाब वो 40,000 बंदे हैं जो वहाँ अफगानिस्तान में हैं, तो अब उन्होंने वापस तो आना है, और उनमें 4-5 हज़ार जो है
وہ ملیٹنٹ ہیں, ان کو ہم بسائیں گے, پاکستان میں لائیں گے اور انہیں پرامن شہری بنائیں گے. اور پھر جب وہ پاکستان میں آ کے انہوں نے پہلے تو آنے دیا, ان کو کھلی چھٹی دی گئی. جب وہ آئے تو انہی کے خلاف, انہی کی حکومت کے خلاف انہوں نے کارروائیاں شروع کر دی. پاکستان واپس آنے کے بعد ان کے پاؤں یہاں جم نہیں رہے تھے, انہیں ٹھکانے نہیں مل رہے تھے. پھر جناب کارروائیاں روک دی گئی اور یک طرفہ طور پہ 90 دن یا 80 دن یا 100 دن وہ جنگ بندی کر دی گئی. لو جناب امن ہو رہا ہے, جنگ بندی ہو رہی ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں. وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. یہ ان کے فواد چودھری صاحب بیان دیے جا رہے تھے, جناب قومی ادارے میں لائیں گے, پتہ نہیں کیا کریں گے, پتہ نہیں کیا نہیں کریں گے. اور عمران خان صاحب خود ایسی باتیں کر رہے تھے. اور پھر اس دوران جب ان کے خلاف کارروائیاں روک دی گئی تھیں, انہیں یہاں ٹھکانے بھی ملے, پاؤں جمانے کا بھی موقع ملا. جو ان کے رابطے تھے کچے پکے یہ بلوچستان کے علیحدگی پسندوں کے ساتھ, وہ بھی پختہ ہوئے, وہ بھی پکے ہوئے. جب تک ان دہشت گردوں کی, ملک دشمنوں کی, تخریب کاروں کی سرکاری سطح پر سرپرستی کرنے والوں کو نہیں نہ پکڑیں گے, تب تک جو نوشکی جیسے سانحات ہیں یہ ہوتے رہیں گے. جتنا مرضی آپریشن کر لیں, زور لگا لیں, جب آپ ہی میں سے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے انہیں ٹھکانے فراہم کیے ہوئے ہیں, ان کی مدد کی ہوئی ہے, انہیں پیر جمانے کا موقع دیا ہوا ہے, ان کو کیوں نہیں پکڑتے آپ؟ اصل مجرم تو وہ ہیں قوم کے جنہوں نے ان کو آنے دیا اور پھر قدم جمانے دیے, اور پھر ان کی رہائیاں جو ہیں وہ عمل میں آئیں. جو سنگین مقدمات والے لوگ تھے وہ رہا کر دیے گئے تھے. اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں آپ, 100 کے قریب بندے جو ہیں یہ چھوڑے گئے تھے. اب آتا ہے جناب بہاول نگر والا جو ایشو ہے اس کی طرف. وہ کل بھی میں نے اس پہ ایک ویلاگ کیا تھا, پرسوں بھی ویلاگ کیا تھا. اس میں جناب ISPR کی طرف سے بھی پریس ریلیز آ گئی, پنجاب حکومت کی طرف سے بھی آ گئی, اور جو IG پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب ان کی طرف سے بھی آ گئی. جناب یہ معاملہ جو ہے یہ طے کر لیا گیا ہے, اور جو صلح طلح ہوگی ہے اور بس انکوائری ہوگی, اور فوج نے تو تھوڑا سا سخت رویہ اختیار کیا, انہوں نے جناب انکوائری ہوگی اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا, اور جوائنٹ انکوائری ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی. اب جوائنٹ جو ٹیم ہے, انکوائری ٹیم, وہ تشکیل دے دی گئی ہے, اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ ہیں جو اسپیشل سیکرٹری ہوم ہیں, یعنی ہوم سیکرٹری جو ہے پنجاب کے, وہ اس کے سربراہ ہیں. اور کمشنر جو ہیں بہاولپور ڈویژن وہ اس میں شامل ہیں, DIG اسپیشل برانچ اس میں شامل ہیں, اور پھر ISI کا ایک نمائندہ ہوگا, اور ایک نمائندہ جو ہے وہ انٹیلیجنس بیورو یعنی IB کا نمائندہ ہوگا. اور پھر جو انکوائری ہے وہ یہ ہوگی کہ جناب جو انور نام کا بندہ ہے جس کے گھر پہ چھاپا مارا گیا تھا, اور وہ گھر جو بتایا جاتا ہے کہ وہ SSG کے ایک کمانڈو کا جو اکاڑا میں تعینات تھا اس کا گھر تھا, اور اس کے بھائی اور ان کو تشدد کا نشانہ, اپنے باپ کو اور پھر ان کی ماں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو ایک تو یہ کہ گھر میں جو چھاپا مارا گیا وہ ٹھیک تھا, غلط تھا, کیا صورتحال تھی, SOPs کا خیال رکھا گیا, نہیں رکھا گیا, کیوں مارا گیا چھاپا. اور دوسرا یہ کہ اس چھاپے کے نتیجے میں جو لوگ پھر گرفتار ہوئے, تو پھر 9 اور 10 اپریل کو جو واقعات ہوئے, جو ایکشن کیا فوج نے, اس کی بھی انکوائری ہوگی, جو فوجی کارروائی اس کی بھی انکوائری ہوگی, اور پھر جو رپورٹ ہے یہ اس کی جو ہے وہ پیش کی جائے گی. چلو یہ ٹھیک ہے. اب جو دکھ والی بات ہے, تکلیف والی بات یہ ہے کہ جو پولیس کے اہلکار ہیں یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کی تربیت کیسے ہوتی ہے, ان کی ٹریننگ کا معیار کیا ہے, انہیں کیا سکھایا جاتا ہے, کیا پڑھایا جاتا ہے, اور وہ ڈسپلن کے کس حد تک پابند ہیں. وہ ڈسپلن کے پابند ہے ہی نہیں. کل بھی میں نے ایک ولاگ میں یہ ذکر کیا تھا کہ وہ فیصل نام کا ایک بندہ ہے اہلکار, پولیس اہلکار, جو اپنی وردی جلا دیتا ہے. میں نے کہا یہ وردی جلانا جرم ہے, احتجاجاً بھی وردی جلانا جرم ہے. پولیس کی وردی اگر میں بھی جلاؤں تو یہ بھی ایک جرم ہے. اور پھر وہ اپنا سروس کارڈ جلاتا ہے, اور پھر وہ کہتا ہے جناب میں 60,000 کی نوکری, لعنت بھیج دیتا جانی وہ. اور ایک اور اسی طرح کا ایک اور بندہ تھا, وہ بھی احتجاجاً وہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈال دی ہوئی تھی اس نے, لیکن وہ اس میں وردی شردی نہیں جلاتا. وہ وردی وہ کہتا نہیں جلاتا, وردی کا میں احترام کرتا ہوں. چلو وہ کسی حد تک معقول رویہ کہا جا سکتا ہے. لیکن وہ احتجاجاً استعفیٰ دینا جس معاملے سے اس کا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کے محکمے کا معاملہ ہے. پھر ایک اور صاحب آ گئے جناب, جو سب انسپکٹر ٹائپ کوئی تھانے دار صاحب,
وہ تراش خراش والی باتیں کر رہے ہیں جناب، دانشور بن کے نا، جیسے بہت بڑے دانشور ہوں کہ جناب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی تراش خراش کی، اور بڑے بھائی کے کہنے پہ میں نے اپنے بھائیوں کی تراش خراش کی. پھینٹا چینٹا فوج کو کہہ رہے ہیں نا، فوج والوں نے ہمارا پھینٹا چینٹا لگایا، اور فوج کے کہنے پہ میں نے اپنے بھائیوں کی پھر آگے پھینٹا چینٹا ہم لگاتے تھے. تو پھر وہ کہتا ہے جناب یہ تو چلو ٹھیک ہے، میں تو سہ لوں گا جو بھی واقعات ہے، میں معافی بھی مانگ لوں گا، آپ تراش خراش کرتے رہتے ہیں. لیکن جو ہمارا ایک اور بھائی ہے نا، عوام خان، اس سے میں آپ کو وارن کرتا ہوں، اس سے آپ بچیں، اس وقت سے ڈریں جب وہ کھڑا ہو جائے گا آپ کے سامنے، جب وہ آپ کی تراش خراش کرے گا. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ فوج کی تراش خراش کریں گے. فوج کے خلاف عوام کے ذہنوں میں جو نفرت پیدا کی جا رہی ہے، نفرت بھری جا رہی ہے، اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ ایک دن لاوا پک جائے گا. وہ لاوا ٹھنڈا ہو رہا ہے، پک نہیں رہا. آپ عوام میں نکل کے ان سے بات کر کے دیکھیں، آپ وردی پہن کے اور ایک خاص جو لوگوں کے ساتھ، خاص قسم کے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کر کے، یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کا ہے. تحریک عدم اعتماد کے بعد انہوں نے فوج کے خلاف باجوہ سے شروع ہوئے اور حافظ عاصم منیر تک جو بکواس انہوں نے کیا ہے، یہ سارا اس کا شاخسانہ ہے. چلو اس کے بعد ایک اور صاحب آ گئے جناب. وہ جو صاحب آئے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ بڑا تکلیف دہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب نہ کوئی ڈسپلن ہے، نہ ان کی کوئی گرفت ہے اعلیٰ افسروں کی، اور نہ ہی ان کی کوئی تربیت ہے. اور وہ صاحب جو ہیں، پتہ یہ چلا کہ جناب ان کا نام نواب راشد بھٹو صاحب ہے، اور وہ صاحب جو ہیں وہ ایک بیان جاری فرما رہے ہیں جیسے وہ فوج کے ان کے پولیس کے سربراہ ہوں. اس طرح ایک کانسٹیبل ہے، سپاہی ہے، وردی میں ہے، اور وہ جناب ایک پیغام، ایک گزارش جاری کر رہے ہیں پولیس والوں کو. وہ دیکھیں، اب وہ پولیس والا کم اور اداکار زیادہ لگتا ہے. کوئی جو بال چال جو ہوتے ہیں نا پولیس والوں کے، خاص انداز میں بال کاٹنے کی پابندی ہوتی ہے، وہ فنکار لگ رہا ہے، اداکار لگ رہا ہے، اداکاری کر رہا ہے. اور وہ کہہ کیا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جناب میری پنجاب پولیس سے گزارش ہے کہ جناب آپ جب ڈیوٹی شوٹی پہ جائیں نا، اپنے پاس اپنا پرسنل ویپن رکھیں، ذاتی اسلحہ اپنے پاس رکھا کریں، سرکاری نہیں، ذاتی اسلحہ اپنے پاس رکھا کریں. اور اگر بھاول نگر والا جیسے وہ واقعہ ہو جاتا ہے جیسے وہاں ہوا ہے، وہ کہتے ہیں آپ ڈیوٹی پہ ہیں اور کوئی آپ پر حملہ کر دیتا ہے، وہ فوج والے ہوں، ملٹری ہو، وہ پرائم منسٹر ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، سیاستدان ہو، جو بھی ہو، تو آپ اس کو شوٹ کر دیں. اور پھر وہ باقاعدہ اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہاں گولی مارے ماتھے میں. یہ پولیس والا ہے جو ایک ڈسپلنڈ فورس ہے، اس کا ایک ملازم ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے. اور ان صاحب کو شاید پتہ نہیں کہ یہ جو پرائیویٹ ویپن ہے، اپنا پرسنل نجی اسلحہ جو ہے، یہ کیری کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں، رکھ سکتے ہیں اپنے پاس. یہ بلکہ جب یہ احتجاج وغیرہ روکنے کے لیے پولیس تعینات ہوتی ہے تو ان کے پاس سرکاری اسلحہ بھی نہیں ہوتا، یہ فرما رہے ہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں جناب ہمیں قانون اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہم اس کو مار دیں، اور یہاں گولی مارے یہاں. اور وہ کہتے ہیں دفعہ 100. کون سی دفعہ 100؟ کون سی دفعہ 100 کہتی ہے کہ جناب آپ بندوں کو مار دیں؟ اور وہ جو ہے نا کہ حفاظت خود اختیاری کے لیے، وہ تو مجھے بھی اختیار ہے، آپ کو زیادہ اختیار ہے، وہ تو سب کو اختیار ہے. لیکن وہ پتہ کیا ہے کہ جتنی طاقت چاہیے دفاع کے لیے، بچنے کے لیے، اس سے زیادہ طاقت آپ استعمال نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ بندہ جو ہے وہ آپ کو وہ پتھر مار رہا ہے، پتھراؤ کر رہا ہے، اور آپ اس کے جواب میں گولیاں مار رہے ہیں نہ میں تو اپنا بچاؤ کر رہا تھا. نہ ان کی تربیت صحیح ہے، نہ یہ ڈسپلن میں ہے. اور یہ جو صاحب ہے نا، جو نواب راشد بھٹو صاحب ہیں، پورا نام پتہ نہیں کیا ہے، راشد بہرحال انہوں نے یہاں لکھا ہوا سینے پہ ان کے، تو ان کے خلاف تو لازمی طور پہ کارروائی ہونی چاہیے، اور دوسرے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اور پھر ایک انہوں نے کچھ کیا تو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے، مریم نواز شریف نے، کہ جناب ان لوگوں کا جو ایسے لوگ ہیں جو ڈسپلن میں نہیں ہیں، اور ان کے جو ہے اسپیشل کورٹ مارشل ان کا ہوگا. اور انہوں نے جو ہے ایک اسپیشل جو ہے CM اسپیشل ڈیش بورڈ بھی بنا دیا ہے کہ اس پہ جو ہے ایسے لوگوں کی شکایت کی جا سکتی ہے جو رشوت مانگتے ہیں. اور پھر کرپشن اور غیر پیشہ ورانہ جو رویے ہیں ان کی نشاندہی کے لیے اسپیشل آڈٹ سسٹم جو ہے نافذ کرنے کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اور میرا تو خیال ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا ایسے
اسی سسٹم کے تحت ان تمام لوگوں کا، بلکہ تمام پنجاب پولیس کا جو ہے وہ نفسیاتی جائزہ لیا جانا چاہیے، ان کا نفسیاتی ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ یہ اس قابل ہیں بھی یا نہیں۔ اگر ایسے لوگ پولیس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی کو بھی گولی مار سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا سانحہ پیش آ سکتا ہے ان لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، ان کی ذہنیت کی وجہ سے۔ یعنی یہ تربیت ہے پولیس کی، یہ ڈسپلن سکھایا ہوا ان کو کہ جناب آئی جی کچھ اور کہہ رہا ہے اور ایک سپاہی کانسٹیبل اٹھ کے کچھ اور بات کر رہا ہے۔ یہ راشد صاحب تو یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جناب وہ جو بندوق لے کے بھاگ گئے پولیس والے، تو وہ جناب اس پہ بھی ان کی بھی مذمت کر رہے ہیں کہ جب ان کو اپنے پولیس میں جو فوج والے تھے کتنے کے لوگ تھے، 15 تھے، 20 تھے، کتنے بھی تھے، آپ نے ان کو گولیاں کیوں نہیں ماری، مار کیوں نہیں دیا؟ صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ یہ فرما کیا رہے ہیں، کیا رہے ہیں۔ دوسرا کل میں نے بھی لاگ کیا تھا کہ میاں نواز شریف کی صحافیوں سے کچھ گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے افطاری پہ عید سے 1-2 دن پہلے 4-5 صحافی جو ہیں وہ ان کو دعوت دی ہوئی تھی، تو وہاں انہوں نے کہا کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے جو خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، سپریم جسٹس کونسل کے سربراہ کو، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، اور اس کے اوپر اب سو موٹو بھی ہو گیا ہے کہ وہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ISI والے جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے ہمارے دوستوں کے ذریعے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہمارے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں اور مقدمات پہ جو ہے وہ ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ شوکت عزیز صدیقی والا جو کیس ہے، جو انہوں نے فیاض حمید پہ کہا تھا کہ جناب فیاض حمید میرے پاس آئے تھے کہ یہ باہر نہیں آنے چاہیے جو نواز شریف اور مریم ہے، ورنہ ہمارے 2 سال کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر انہیں نکال دیا گیا تھا۔ پھر سپریم جوڈیشل کونسل کا جو فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ نے بھی حال ہی میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب والے بینچ نے اس کو پھر کالعدم کیا ہے۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ جناب میں اس میں فریق بننے جا رہا ہوں، اور فریق اس لیے بننے جا رہے ہیں وہ کہ وہ جو معاملہ ہے 2017 سے بلکہ 16 سے اس تمام معاملے کی بھی انکوائری کی جائے کہ اس وقت بھی اب اگر ان کے اوپر پریشر ہے، ایجنسیاں جو ان سے رابطے کر رہی ہیں، مرضی کے فیصلے حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور شوکت عزیز صدیقی صاحب نے تو یہ بھی کہا ہوا کہ اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں، تو پھر میرے ساتھ جو ہوا ہے ناانصافی جو ہوئی ہے، مجھے کیوں نکالا جو بات کرتے تھے وہ، تو اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے تمام معاملات کی۔ فیاض حمید کیسے پریشر ڈالتا تھا، جنرل باجوہ کا کیا کردار تھا ان کو نکالنے میں، اور پھر کون سے جو سیاسی عناصر تھے وہ ان کے ساتھ مل کے ہوئے تھے، کیسے انہوں نے پھر ایک رجیم جو ہے تبدیلی کے لیے ایک عجیب قسم کا انہوں نے گھوسلہ کیا۔ تو وہ سارے معاملات وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہو۔ اب ایک دھڑا ایسا ہے جو یہ والے کون لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی بات ٹھیک ہے، درست بات ہے، لیکن یہ مناسب وقت نہیں ہے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ نا وہ جو ججوں کے خط والا معاملہ ہے تو وہ تو مجھے کسی اور طرف ہی جاتا وہ نظر آ رہا ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ شاید اس سے جو ہے وہ کیس بھی خراب ہو جائے گا۔ اور یہ لوگ وہ ہے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو شہباز شریف کی کابینہ میں شامل ہیں، کابینہ کے ایک رکن سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ مناسب نہیں ہے اس موقع پہ کہ جب سپریم کورٹ پر پہلے ہی بہت زیادہ دباؤ ہے تو یہ مزید دباؤ، اس پہ دباؤ بڑھانے والی بات ہوگی، تو یہ ختم والا فیصلہ ہو لینے دیں، پھر اس کی بنیاد پہ جو کرنا ہے یہ کر لیں۔ اس کیس میں یہ فریق نہیں ان کو بننا چاہیے، اور یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ عرض کیا میں نے، جو حکومت کے اندر کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب ہمیں ہرایا گیا۔ اور نواز شریف صاحب کا بھی ذہن یہی ہے کہ نہیں، یہ بہترین موقع ہے، اور انہی کے ہم خیال ایک بڑے قانون دان اور سابق جج سے، سپریم کورٹ کے جج سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی۔ انہوں نے کہا میرے خیال میں یہ مناسب وقت ہے، یہ بہترین وقت ہے اس وقت نواز شریف کے لیے، اس سے بہتر وقت ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ سپریم کورٹ میں جائیں اور جو 6 ججوں کے خط والا کیس ہے اس میں فریق بنے اور کہیں جناب میرا معاملہ جو ہے وہ بھی اسی معیار پر اور اسی بنیاد پہ پرکھا جائے جس بنیاد پر یہ جو خط لے کے آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کہ جناب ایجنسیاں جو ہیں یہ گڑبڑ کر رہی ہیں اور عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ بڑا فٹ کیس ہے نواز شریف کا۔ اب نواز شریف کے ساتھ جو ظلم ہوئے، جو ناانصافیاں ہوئیں، عدلیہ نے فوج کے کہنے پہ جو کردار ادا کیا
انہیں گھر بھیجنے کے اور جیل بھیجنے کے لیے، تو اب اس پہ جو مقدمات کی حد تک وہ اب اس پہ نظر ثانی نہیں ہو سکتی. وہ جو صاحب بتا رہے تھے جو سپریم کورٹ کے جج رہے ہوئے ہیں. تو لیکن یہ جو کیس ہے 6 ججوں والا، اس میں جو نکات اٹھائے گئے ہیں ان کی بنیاد پہ نواز شریف والی جو معاملہ ہے اس کی انکوائری ہو سکتی ہے. اسی طرح جیسے ان ججوں کے خط پہ ہو سکتی ہے، اس طرح جو ناانصافی اور جو ظلم نواز شریف کے خلاف ہوا اس کی بھی انکوائری ہو سکتی ہے. اور یہ 2016 17 18 وہ تینوں سالوں کی اور اس کے بعد جو ہوتا رہا ہے تمام مواقع کی. اور وہ کہتے ہیں جو آڈیو شاڈیو، میں نے پوچھا جناب جو آڈیو شاڈیو ہے بہت سارے لوگوں کے سامنے آئی ہوئی ہے، اس میں ثاقب نثار کی ایک آڈیو بھی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اوپر سے ہمیں کہا جا رہا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف کو سزا دینی ہے، اندر رکھنا ہے. تو میں نے کہا جناب اس طرح کے ان کے تمام آڈیوز جو ہے نا یہ لگائی جانی چاہیے. شوکت عزیز صدیقی ان کے پاس بہت بڑا گواہ ہے، جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب. تو وہ کہتے ہیں یہ میں نے کہا اس میں تو اس کی جو آصف سعید کھوسہ صاحب کی ایک ججمنٹ آ گئی ہوئی ہے، وہ جو ارشد ملک جس نے العزیزیہ ریفرنس میں سزا دی تھی، پھر اس کی ایک آڈیو سامنے آ گئی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ نواز شریف کو سزا بنتی نہیں تھی، میں نے ناجائز جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ، کسی پریشر پہ وہ میں نے سزا دی تھی، اور وہ ان کا جو اشارہ تھا وہ اپنے ہی عدلیہ کے جو بڑے لوگ تھے ان کی طرف، ثاقب نثار وغیرہ کی طرف تھا. تو انہوں نے کہا جناب وہ جو کیس ہے نا جس کی ججمنٹ دی ہوئی ہے اس کیس میں آصف سعید کھوسہ صاحب نے، وہ کہتے ہیں وہ ججمنٹ ہی غلط ہے، وہ ججمنٹ بنتی ہی نہیں، وہ ججمنٹ بھی تعصب پر مبنی ہے. وہ بیل کا ایشو تھا، اس میں جو ان کی آڈیو تھی اس کا ذکر تھا. تو وہ جناب اب ایک نئی جو ہے قانون شہادت کی تشریح کر دیتے ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ جناب ایک سیکشن ہے 67A، اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جو نئے آلات ہیں جیسے آڈیو ویڈیو شیڈیو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو شہادت کے طور پہ قبول کیا جائے گا. اب اس کے لیے جناب وہ شرطیں رکھ دیتے ہیں کہ جناب وہ بندہ جو ہے جو بنا رہا ہے وہ یعنی کہ وہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے بنائی ہے، اور اس کو گواہ کے طور پہ سامنے آنا چاہیے، اور جس کی بن رہی ہے اسے پتہ ہونا چاہیے. یعنی بھائی قانون کے طور پہ، قانونی طور پہ ویڈیو بنی ہوئی، قانونی طور پہ ایسی ویڈیو بن سکتی ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ ویڈیو ٹھیک ہے، فرانزک کروا لیں، اس کا دیکھ لیں، چیک کر لیں کہ جناب صحیح ہے یا نہیں. وہ بندہ خود کہہ رہے کہ ہاں جناب یہ ٹھیک ہے. جو ارشد ملک صاحب تھے وہ تو مانے ہوئے کہ جناب یہ سارا کچھ جو چیزیں ہیں یہ صحیح ہے، لیکن جج صاحب کہہ رہے نہیں، یہ جو مستقبل میں بہت ساری چیزیں پتا تھا ایسے جو ہے 2 نمبریاں وہ سامنے آنے والی ہیں. تو وہ ایسی ججمنٹ دے گے کہ جناب آپ جو ہے وہ ایسی جو آڈیو ہے اس کی بنیاد پہ اب بھی حکم امتناعی جاری ہو چکے ہوئے ہیں، اسٹے جاری ہو چکے ہوئے ہیں، کاروائی نہیں ہو رہی. جی ایسی آڈیو ویڈیو جو پچھلے دنوں مظاہر علی رکور نقویر اپنا ثاقب نثار اور بہت سارے لوگوں کی جو سامنے آئی ہوئی ہیں، کچھ مخلا کی ہیں، پرویز الہی کی ہے، اور بندیال صاحب کی ساس کی ہے، اور خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کی ہے، خواجہ طارق ثاقب نثار کی ہے، ثاقب نثار کے بیٹے کی ہے. وہ جناب ہم اس کو مانتے نہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں اس میں بھی جو ہے. اور پھر دوسری جو بات کہ جناب وہ عطر منیلہ صاحب وہ کہتے ہیں بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں یہ حقوق انسانی کے. ایک تو جو میں نے بتایا تھا آپ کو جناب یہ مشرف کے دور میں یہ خیبر پختونخوا میں وزیر رہے ہوئے ہیں اور یہ اب چیمپئن بنے ہوئے. وہ کہتے ہیں یہ اس میں شامل ہے، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتا رہا ہے شوکت عزیز صدیقی والا جو معاملہ ہوا تھا، شوکت عزیز صدیقی صاحب کے گھر جانے سے فائدہ کس کو ہوا تھا؟ عطر منیلہ صاحب کو. اور عطر منیلہ صاحب نے وہی کیا، یعنی جو انہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا ہوئی تھی نواز شریف، مریم اور صفدر کو، تو انہوں نے ڈیلے کیا. وہ اس کا فیصلہ ہو سکتا تھا ٹائم پہ، کیونکہ اس کیس میں ان کی اپنی جو ججمنٹ ہے، جو ضمانت انہوں نے لی ہوئی ہے ان کی، یعنی جو سزا کے بعد سزا جو ہے انہوں نے ان کی معطل کی تھی، وہ فیصلہ یہ بتا رہا ہے کہ جھوٹا کیس ہے. اس کے لیے بھی ان کو اندر رکھا. اب 6 ججوں والے میں جو اضافی نوٹ دیا ہے اس میں بھی اپنا ذہن جو ہے آشکار کر دیا ہوگا، اور اس بنیاد پہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اٹارنی جنرل اعتراض کریں گے کہ عطر منیلہ صاحب اس کیس میں نہ بیٹھیں. اب جو صورتحال ہے نون لیگ کے اندر، ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں جناب نہیں جو بھی ہے ہندہ ہو جاوے، انصاف ہونا چاہیے، یہ سلسلہ رکنا چاہیے، بند ہونا چاہیے نواز شریف اور وہ لوگ جڑے ہرائے گئے وہ والے لوگ.
اور دوسری طرف وہ جو حکومت میں ہیں، حکومت کے مزے لے رہے ہیں، کابینہ میں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ مناسب وقت نہیں ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے اب پیچا پہ آیا دونوں پاسے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جان دیو، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اسی نہیں بات آنا. یعنی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو کچھ لوگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. جناب جان دیو چھڈو پرا، بعد دیکھاں گے، بات نہیں آتی ہندی. بہرحال مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.